सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं। सलामती उन कानों पर जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं। सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ान मन, आज मैं आपको ईद के बाद पीर के दिन बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो इत्मीनान से, सुकून से अल्लाह की राह में आपने कुर्बानी पेश फरमाई है, उसको अल्लाह ताला कबूल कर ले और किसी तरह से भी आपका वो अजर ज़ाया न हो पाए। किसी भी तरह से भी जो आपकी नीयत और खुलूस है वो किसी भी तौर से ज़ाया या फिर हाथ से छूट ना पाए। मगर इस दौरानिए में आपको एक और क्रेडिट जाता है कि गुज़िश्ता 2 बरस से हम एक ऐसी वबा का सामना कर रहे हैं जिसके आने से पहले उसके आने का खौफ, और फिर उसके होते हुए उसके रह जाने का खौफ, और फिर उसके ना जाने का नाम ना लेना हमारे लिए बड़ी दुश्वारी का सबब है। मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 की, जो 2021 में भी दाखिल हो गया और इसके आधे साल तक इसका खौफ, इसके असरात जा नहीं सके। दुनिया भर की क्या बात करूँ, ख़ुद पाकिस्तान में अब तक कमोबेश 24,000 अमवात हो चुकी हैं। ये किसी बड़े सानहे और हादसे से कम नहीं है। शायद कि एक वर्ल्ड वॉर सा मौसम है और एक ऐसी वबा है कि जिसमें अपने बहुत ज़्यादा हाथ से नुकसान हो चुके हैं। मैं इससे भी ज़्यादा दकीक और सख्त गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इस तमाम खसारे और नुकसान के बावजूद आज भी लोग इसको संजीदा नहीं ले रहे, और जब बात होती है वैक्सीनेशन की तो तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। उन सवालों में ये भी सवाल है कि वैक्सीनेशन शरई तौर से ममनू है, मुबाह है, क्या इसकी इजाज़त है। ये भी सवाल उठाए जाते हैं कि वैक्सीनेशन की जो तरह तरह की अक़साम है, इनकी क्या गारंटी है। कहने वाले कहते हैं कि आप वैक्सीनेशन लगा लें तब भी आप कोरोना और कोविड से बच जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं। और अभी हम इस कश्मकश में थे कि सुनने में आ रहा है कि एक नई वेव है जिसको हम 4th वेव कहते हैं, या उसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, या फिर उसका इंडिया से आना, ये हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है और चंद ही लम्हों में या दिन के किसी भी मौके पर आपकी जान जा सकती है और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि आप उसके इन्फेक्टेड हैं, इम्पैक्टेड हैं। इस सिलसिले में आज गहरी गुफ्तगू करना चाहता हूँ और एक राय और एक नतीजा निकालना चाहता हूँ कि दीन क्या कहता है, डॉक्टर्स हजरात क्या कहते हैं, माशरे से जुड़े लोग क्या कहते हैं, और दर हकीकत इसका हल और नतीजा किस सूरत में। क्या ये कभी ख़त्म ना होने वाला मौसम और बीमारी है? क्या ये वबा किसी भी तौर से हमारी जान नहीं छोड़ेगी? स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, शादी हॉल, कारोबार सब ऐसे ही बंद रहेंगे और किस्तों में सांस लेते रहेंगे? ये नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, इस पर बात होने लगी है। मैं आज खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई काबिल एहतराम, और उनकी तवज्जो यहाँ पे इंतहाई ज़रूरी भी है। आपका ताल्लुक़ जिन्ना हॉस्पिटल से है, आप वक्तन मीडिया से मुखातिब होती रहती हैं। इस वक्त कैजुअलिटी के हवाले में भी आप जानती हैं हॉस्पिटल्स की क्या कंडीशन है, कोरोना की 4th वेव का इलाज कैसे मुमकिन है, वैक्सीनेशन कितनी पुरअसर साबित होगी। इस हवाले से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर सीमी जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको खुशामदीद करना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि मामला क्या है, ये वेव इसी तरह आती रहेंगी और इसी तरह बार बार चीज़ें बंद होती रहेंगी? डॉक्टर साहिबा जी, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने अहम मौजू पर आज गुफ्तगू रखी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये चौथी लहर है जो इस वक्त हमारे मुल्क में आई है, और चौथी लहर से पहले इनफैक्ट ये पंजाब में पहले शुरू हुई थी और बाद में सिंध में आई है। तो उसी वक्त हमें जो है बहुत आगाही तो फराहम करते ही रहे, गायब आगाही जो है डॉक्टर्स और हेल्थ केयर का अमला जो है आगाही फराहम करता रहा है कि आप क्या करें और क्या ना करें। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि लोग जो हैं इस पर तवज्जो ही नहीं देते और समझते हैं इसको मुबालगा आराई में कहते थे कि मुबालगा आराई करें डॉक्टर्स, उनको पता नहीं क्या फायदा है इस बात का कि ये इस तरह की खौफ व हिरास करते हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि कोविड एक वबा है, एक वबा है जो हमारे दुनिया में आ गई है, और अब हमें एक नया तौर तरीका सीख कर उसके साथ रहना पड़ेगा। जो तौर तरीका बताया जाता है उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी हाइजीन अच्छी करें, हाथ अच्छी तरह धोते रहें, एक दूसरे से फासला बरकरार रखें, कम से कम 6 फुट का फासला। ये हर दफा हमने कहा है, हर दफा तो यही बताते हैं और हर दफा ये कहते हैं कि गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें
اور ماسک کا استعمال کریں. اب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا کانسپریسی تھیوری ہے کہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں. ان کو بار بار بتایا گیا ہے. کل مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ یہ اسٹے ہوم کہتے ہیں, اسٹے ہوم کا مطلب کیا ہے؟ تو میں اب آسان الفاظ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اسٹے ہوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں پہ رہیے. ہم لوگ ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف آپ لوگوں کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے. آپ مہربانی کر کے اپنے گھروں میں رہیے تاکہ آپ اپنی جان بھی بچا سکیں اور لوگوں کی جان کو بھی خطرہ نہ ہو آپ کے. جی یہ بہت ایسا شکریہ. موذی مرض ہے, یہ دشمن ہے ہمارا. یہ کووڈ جو ہے ایک دشمن ہے انسانوں کے لیے, ٹھیک. اور وہ دشمن ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا. ایک تو دشمن وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہو, یہ وہ دشمن ہے جو نظر نہیں آتا. اور اس سے پریونشن کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا وہی ہے کہ آپ ایسے ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہی ہیں کہ گھروں میں رہیں, یہ بات آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ, احتیاط, فاصلہ, ہائیجینک رہنا, ہاتھوں کو صاف کرنا یہ بہت ضروری ہے. مگر جہاں بات آتی ہے گھروں میں رہنے کی, گزشتہ 2 برس سے آلموسٹ ہم لوگ گھروں پہ ہیں, اور جن لوگوں کا روزانہ کا کاروبار ہے ان کا بھی ایک مدعا ہے, ایک مسئلہ ہے, یا پھر ان کا بھی جن کا شاید روزانہ کا نہیں, ہفتہ کا نہیں, مہینے کا نہیں, سالانہ کاروبار بھی ہوگا, وہ بھی 2 سال سے بڑے خسارے میں ہو سکتے ہیں. اس کا کوئی آلٹرنیٹ حل نظر آ رہا ہے یا آپ اس کو ایسے ہی دیکھ رہی ہیں کہ یہ ویو آتی رہے گی اور سال گزرتے رہیں گے اور شاید زمانہ کبھی بھی اس پرآشوب دور سے نکل نہیں پائے گا؟ مجھے اللہ سے کبھی امید ہے, اور آپ اس بات کو یقین جانیے کہ مجھے بہت احساس ہے اپنے ملک کے لوگوں کا, سب لوگوں کو احساس ہے کہ لوگ کس غربت سے رہتے ہیں, کس غربت کی لائن کے نیچے رہتے ہیں, اور ہماری حکومتوں کو بھی اس کا احساس ہے. لوگوں نے بہت ایک دوسرے کی مدد بھی کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی قوم جب جڑ جاتی ہے تو بہت ایک دوسرے کے ساتھ مدد رکھتے ہیں, اور ایک دوسرے سے توقع بھی ہوتی ہے کہ برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. لیکن یہ کہنے کے باوجود مجھے ایک بات یہ پتا ہے کہ اب 2 چیزیں ہم کر سکتے ہیں. ایک تو ہم احتیاط برتیں, غیر ضروری طور پر, میں کہہ رہی ہوں غیر ضروری طور پر, اگر ضروری ہے نکلنا, ہسپتال جانا ہے, کوئی کچھ اور ہے, کوئی ضروری وجہ ہے جانے کی, تو وہ تو آپ کو جانا ہی پڑے گا. لیکن اگر آپ کو نکلنا ہے, فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں. کل میں گزر کے جا رہی تھی ہسپتال کی طرف کو, تو فیئر گارڈن میں ایک بہت مشہور جگہ ہے ہمارے کراچی شہر کے اندر, اس میں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو دیکھا. اب یہ کوئی پکنک کا وقت تو نہیں ہے, ایک لہر, ایک وبا پھیلی ہوئی ہے, دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے, ہم نے ساری دنیا کو دیکھا ہے. تو کیا ضرورت ہے بلا جواز گھروں سے نکلنے کی؟ ٹھیک ہے, کیا ضرورت ہے؟ حکومت کہہ ہی سکتی ہے نا, حکومت آپ کو بتا سکتی ہے کہ یہ احتیاطی تدابیر ہے, اور آپ ویکسینیشن لگوائیے. اب ویکسینیشن میں بھی کانسپریسی تھیوری نکال لی کہ یہ تو آپ 2 سال میں مر جائیں گے, یا کوئی چپ لگا دیں گے آپ کے اندر. جی, اور میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ سینو ویک میں اور فائزر میں اور یہ جو ڈفرینسز آ چکے ہیں, لوگ اس سے بھی گھبرا رہے ہیں, کیونکہ اب ایک ویکسینیشن وہ لگا لیتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی ٹریول کرنے کے لیے یہاں تو ایکسیپٹیبل نہیں. میں نے یہ سوال آپ سے پوچھنا ہے, مگر ہمارے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے حالیہ ممبر بھی موجود ہیں, اور بہت بڑا نام ہے, بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں. ان کی گفتگو اس سے پہلے دینیات اور تمام معاشرے کے مسائل کے اوپر بڑی پختہ رہی ہے. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں, سلام پیش کروں گا جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب یہ فرمائیے, ہم نے حدیث بھی سن رکھی ہے اور ہم سنت کے اس طریقے سے بھی واقف ہیں کہ جب وبا پھیل جائے تو اپنے شہروں میں رہو, علاقوں کو نہ چھوڑو, مگر اب تو بہت زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. کیا شہروں میں ہی رہنا ہے زندگی بھر اور علاقوں کو نہیں چھوڑنا ہے, اور کس طرح سے اس کا سامنا کرنا ہے؟ ہم تو مشکل میں آ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی, یقیناً اللہ تعالیٰ کچھ خیر عطا فرمائے. آپ نے بڑے اہم عنوان پر آج کے اس پروگرام کو ترتیب دیا. ڈاکٹر صاحبہ بڑی اچھی گفتگو فرما رہی تھی, اور یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو وہ بیان کر رہی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بحیثیت ایک مسلمان, یہ بیماری نہ بھی ہو, وبائی امراض کا زور نہ بھی ہو, تو تب بھی بحیثیت مسلمان بعض ایسے امور ہیں جن کو ہم نے چھوڑا ہوا تھا, لیکن اس شر سے یہ خیر نکلی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم دوبارہ واپس اس شر سے بچنے کے لیے اور اس وبائی مرض سے محفوظ رہنے کے لیے ان تعلیمات کی جانب واپس پلٹ آئے جو اللہ رسول نے ہمیں سکھائی تھی. مثال کے طور پر یہ ہاتھ دھونا اور ہاتھ بار بار دھونا, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو کی شکل میں بھی سکھایا. نبی کریم علیہ السلام نے جو آداب طعام, کھانے کے آداب ہمیں سکھائے, ان میں بھی ہمیں اس بات کا پابند بنایا گیا کہ جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے تو پہلے ہاتھ اچھی طرح صاف کرنے, اور صاف کرنے کے بعد انہیں کسی کپڑے سے خشک بھی نہیں کرنا, بلکہ وہ خود خشک ہونے دینا. اس میں کیا حکمت ہے
کہ دوبارہ جراثیم کسی کپڑے سے آپ کے ہاتھوں کو لگ نہ جائے. تو یقیناً یہ تو وہ تعلیمات اور ہدایات تھی جن کا بحیثیت مسلمان ہمیں ہمیشہ سے ہی پابند ہونا چاہیے تھا. چاہے یہ وبائی مرض نہ بھی پھیلتی اور یہ کرونا مرض نہ بھی آتی تو تب بھی ہمیں بحیثیت مسلمان یہ کرنا چاہیے تھا. تو یہ تو زندگی بھر ہم نے ہمیشہ کرنا ہے. میں کہنا چاہے اس سے ہمیں یہ راستہ ملا کہ اب ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے بحیثیت مسلمان ان چیزوں سے پاک اور صاف رہنے کی. دوسری بات جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک ہے خذو حذرکم, ابھی وہ بڑی پیاری بات ڈاکٹر صاحب فرما رہی تھی کہ وہ دشمن جو نظر آ رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں فرما رہا ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے احتیاط کو لازم پکڑو. خذو حذرکم, یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن, اور یہ تو وہ دشمن جو نظر بھی نہیں آ رہا, تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے احتیاط ہمیں اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری سے بات اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اب دیکھیں جو چیز اب ہمیں اعتماد کرنا سیکھنا چاہیے, جو ہماری حکومت ہے, ہمارے ماہرین طب ہے. ابھی مثلا یہ میری ڈاکٹر بہن جو ہے یہ ہمیں بتا رہی, مسلمان ہماری بہن ہے, پاکستانی ہے, انہیں احساس ہے ہماری ہمدردی ہے. انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ جھوٹ بولے ہمارے ساتھ, انہیں کیا یہ مصیبت پڑی ہمیں غلط راستہ دکھائے. اب وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ ہمارے بھلے میں کہہ رہی ہے. اب میں ایک بصیر دینی طالب علم تو کوئی بات سمجھا سکتا ہوں کہ دین کا یہ نقطہ نظر ہے, لیکن طب کے معاملے میں اب آپ اینکر پرسن ہیں, آپ میڈیا کی بات ہمیں تو سمجھا سکتے ہیں, لیکن طب کی بات یا میڈیکل کے شعبے کی بات وہ ہمیں کوئی ڈاکٹر سمجھا سکتا ہے. اور ڈاکٹر پہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے کہ پورے پاکستان کے ڈاکٹر, پوری دنیا کے مسلمان ڈاکٹر, اور یہاں تک کہ ادر یونیورسٹی کے جو شیخ الازہر ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں, جتنے ہمارے بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں, وہاں کے جتنے مفتیان کرام ہیں, وہاں کے جو ماہرین ہیں, سب نے یہی بات کہی کہ ہمیں شاہ صاحب ایک سوال کا جواب مجھے چاہیے آپ سے. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں اور لوگ اس نصیحت پہ عمل بھی کر رہے ہیں, بڑی تعداد میں لوگوں نے ویکسینیشن لگا بھی لی ہے, مگر وہ لوگ جو کسی بھی خوف اور خطرے کے پیش نظر محفوظ نہیں سمجھ رہے ویکسینیشن کو, ذہنی طور سے آمادہ ہی نہیں ہے, تو کسی بھی طور سے ان پہ جبر کرنا صحیح ہوگا, مناسب ہوگا؟ ان کی فون کی سمیں بند کر دینا, سفر پہ پابندی لگا دینا, کسی ریسٹورنٹ میں جا نہ سکیں, کہیں کاروبار کر نہ سکیں, کسی کمپنی میں ملازم نہ رہ سکیں, یہ شرن صحیح ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات عرض کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے, اس کی مثال عوام کے ساتھ والدین والی ہوتی ہے. اب اگر آپ ایک بچہ کسی نادانی کی بنا پر وہ اپنی میڈیسن نہیں کھا رہا تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم زبردستی سے کھلاتے ہیں تاکہ یہ محفوظ ہے, چونکہ ہمیں خیر خواہی ہوتی ہے اپنی اولاد کی, اپنے بچوں کی. تو اب ایک چیز وہ میڈیکل شعبہ کہہ رہا ہے, پوری دنیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات جو کوئی شبہات ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, باقی جتنی میڈیسن کھا رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ فائزر کی کمپنی آج جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے تو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں فائزر کمپنی کو, چونکہ جو میرا خاندانی شعبہ ہے وہ میڈیکل کا ہے, تو میں جانتا ہوں کہ یہ آج کی ہے, یہ تو پرانی کمپنی ہے. اگر اسے ہمیں کوئی چیز زہر کھلانی ہوتی, کوئی زہر کا ٹیکہ ہمیں لگانا ہوتا, تو یہ پہلے جو ہم میڈیکل کھا رہے ہیں, ادویات کھا رہے ہیں, کیپسول کھا رہے ہیں, ٹیبلٹ کھا رہے ہیں, جو ہم انجیکشن لے رہے ہیں, یہ ان میں نہیں کر سکتے تھے ہمیں. تو یہ جو چیز ہے اس چیز کی بنیاد پہ کہ جناب یہ سارے یہ پراپیگنڈا ہے, میں سمجھتا ہوں, اور اس پراپیگنڈے سے ہمیں نکلنا چاہیے اور ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. انشاءاللہ الرحمن میں سمجھتا ہوں کہ جو آواز خلق نکالا خدا, جو اللہ کی مخلوق کی آواز ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں, خیر خواہ, ہمدرد ہیں, وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں سب کے سب, اس لیے یہ ساری باتوں پر ہمیں اعتمادی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ وہی کمپنی ہے کہ جن کی ہم پہلے بھی میڈیکل کھا رہے ہیں. ٹھیک, ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بجا فرما رہے ہیں آپ, اور ڈاکٹر سیمین جمالی صاحب بھی بجا فرما رہی ہیں, مگر سوال یہاں پہ بنتا ہے, اور میں عوامی مزاج کے سوال کو سامنے رکھوں گا تاکہ خیر خواہ ایک جواب نکل آئے, اور وہ یہ بھی ہے کہ جہاں سے اس کا اسٹارٹ ہوا تھا, چائنا کا وہ ریجن, وہ اب سیکیور ہو چکا ہے, وہاں ویوز کی اتنی شدت نہیں ہے, تو پھر باقی ممالک میں ایسا کیوں ہے اور ہم غیر محفوظ کیوں ہیں؟ اور پھر گھوم پھر کے ہم اس بات پہ واپسی آئیں گے کہ ویکسینیشن لگانے کے بعد بھی کیا اس بات کی کوئی ایشورٹی ہے کہ کرونا کووڈ نہیں ہوگا؟ کیونکہ یو کے ہی اسپتال میں اگر 100 مریض ایڈ ہیں تو 40 کرونا سے انفیکٹڈ وہ ایڈ ہیں جن کی ویکسینیشن ہو چکی تھی. تو کیا ویکسینیشن اثر انداز نہیں ہوئی؟ اس پہ بات کریں گے. ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
خوش آمدید۔ الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے آج دو موضوعات کے اوپر۔ پہلا موضوع آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اس پہ مزید توجہ طلب گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں، اور وہ موضوع آپ کو پتہ ہے ہم سب اس کا شکار ہیں۔ ہم نے کتنی مرتبہ اسکول کالج یونیورسٹیز کو بند ہوتے دیکھا، ایگزامز آن لائن ہوں گے نہیں ہوں گے۔ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ ہے جو لگاتار چل رہا ہے، شفقت محمود صاحب بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، مگر مجھے اب صرف پڑھائی سے اور خاص طور سے کاروبار سے ہی کفایت نہیں ہوگی، بلکہ اب میں لوگوں کی طبیعت کو دیکھ کے بڑا پریشان ہوں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ فورتھ ویو زیادہ بھاری اور گراں گزر رہی ہے، کیونکہ بڑے قریبی رشتہ داروں کو میں نے دیکھا ہے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہوئے، انتقال فرماتے ہوئے، وصال کرتے ہوئے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن سے بڑی امید تھی اور عمر کے شاید وہ اس حصے میں نہیں تھے کہ ان کو چلے جانا چاہیے تھا، مگر شاید احتیاط نہ کرنے کی بنا پر یا پھر ہماری اور آپ کی غلطی کی بنا پر، کیونکہ وہ لوگ تو اپنے طور سے پورے محفوظ تھے، گھروں سے بھی باہر نہیں جا رہے تھے، مگر ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے کہ کوئی ہم سے ہاتھ نہ ملائے یا ہم کسی سے ہاتھ نہ ملائیں، اس کے ساتھ گلے نہ لگیں، چپٹے نہ، اور پھر اس طرح کی غیر احتیاط حرکتوں کی وجہ پہ ہمیں نقصان نہ بھی ہو تو سامنے والے کو ہو جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ امیون سسٹم کا بڑا اس میں اثر ہے۔ میں ڈاکٹر سیمین جمالی سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا محترمہ، یہ فورتھ ویو ہے، اس میں ساری وہ پریکاشنز جو ہم لے رہے تھے لیتے رہیں گے، مگر ویکسینیشن کس حد تک پر اثر ثابت ہوگی؟ اور اس میں جو فرق آ چکا ہے کہ فائزر کمپنی کی ہے تو زیادہ اثر رکھتی ہے، سینو ویک اور اس طرح کی دیگر چیزیں میں نے لگوا لی ہے تو میں عمرے پہ جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا، میں یورپ ٹریول کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، وہاں کی ایک الگ ویکسینیشن مجھے لگانی پڑے گی، وہ مطمئن نہیں ہے۔ اس میں کیا حل نکلتا ہے؟ ایک آدمی پریشان ہو جائے گا، زندگی بھر ویکسینیشن ہی لگاتا رہے گا؟ ویسے صاحب میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس بارے میں بھی بات کرنے کا، اور علامہ صاحب کی میں انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے میری باتوں سے 100% اگری کیا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ کو جو ویکسین ملے آپ وہ ویکسین لگوا لیں، کیونکہ اس وقت ساری ویکسین جو ہیں، آپ یہ سوچئے کہ چائنا نے سب سے پہلے جو ویکسین نکالی تھی وہ سائنو فارم تھی، اور ان کی پوری فوج کو وہ سائنو فارم ویکسین لگی تھی۔ اس ویکسین کو انہوں نے سب لوگوں کو لگایا، ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں انہوں نے ہر آدمی کو ویکسین لگائی، اور چائنا اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ساری دنیا میں وہ پھیل گیا کووڈ، لیکن چائنا سے وہ پاک ہو گیا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے اپنے سارے لوگوں کو ہرڈ امیونٹی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے سب کو ویکسینیٹ کر دیا۔ ہم لوگ جب چاہتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں بھی جو ہرڈ امیونٹی ہے وہ پیدا ہو، تو کس طرح ہوگی؟ وہ ویکسینیشن سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے 80% لوگ جو ہیں ویکسینیٹ ہو جائیں، چاہے وہ کوئی سی بھی ویکسین ہو، فائزر ہو، اب ہم لوگ بڑے مجھے ایک بات بڑی عجیب سی نظر آتی کہ جب کوئی ویکسین نہیں تھی تو ہم اللہ میاں سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے ملک پر بھی کوئی فضل کر لے، اور چین نے یہ تحفہ ہمیں دیا پہلے، پھر ہماری فوج کو، پاک فوج کو یہ تحفہ دیا جو کہ انہوں نے ہمارے سویلینز کو دے دیا، تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ملک نے پروکیور کرنی شروع کی پاکستان نے، اور الحمدللہ فری آف کاسٹ سب کو لگ رہی ہے۔ ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے، ہمارے لوگ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے، افورڈ کرنے کا بھی مسئلہ نہیں رہا، ہر چیز مفت میں فراہم کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے۔ پھر ہمیں کیا قباحت ہے کہ ہم ویکسین نہیں لگانا چاہتے؟ کبھی کہتے ہیں کہ فائزر لگا لیں، کبھی کہیں گے کہ نہیں موڈرنا لگا دیں، کبھی کہیں گے سائنو فارم لگا دیں، کبھی کہیں گے سائنو ویک، یعنی ہمارے پاس طرح طرح کے بہانے ہیں ویکسین نہ لگوانے کے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ حکومت ڈاکٹر صاحبہ کیا کرے؟ میں ایک بات آپ کی معاف کیجیے گا یہ کاٹ رہی ہوں کہ حکومت کیا کرے؟ حکومت آپ کو بتا سکتی ہے، آگاہی فراہم کر سکتی ہے۔ یو ڈونٹ ٹیک یو کانٹ ٹیک دا ہارس ٹو دا واٹر کے پانی پی لو بھائی۔ اب آپ کو بتا دیا، سب کچھ کر دیا، کر کے دے دیا، ہسپتال راتوں رات سیٹ اپ کر کے دے دیے کہ جی آپ یہ ویکسین لگوائیے، پھر بھی اگر آپ نہ لگائیں تو کس کا قصور ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بہت بہادر خاتون ہیں، آپ نے مشکل صورتحال میں بھی اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار نہیں کیا، بلکہ خود کینسر جیسے مرض سے بھی آپ نبرد آزما ہوئیں، آپ نے معاشرے میں عورت کو ایک بہت مضبوط چہرہ دیا ہے، اطمینان اور سکون والا، بہادری والا۔ اب یہ کووڈ کی صورتحال میں آپ سے ایک بڑا جرت والا سوال پوچھ رہا ہوں، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ابہام ہے، اور جب تک یہ خدشہ، یہ خلل اور یہ فکر زائل نہیں ہوتی تب تک ہمیں اطمینان نہیں پہنچے گا۔ یہ بھی کہنے میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ اس سے افزائش نسل کو کوئی نقصان پہنچے گا، اور یہ جو برتھ پروسیس ہے یہ اس سے امپیکٹ ہوگا، اور آنے والے دنوں میں یہ ویکسینیشن آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، زیادہ بچے نہیں ہوں گے یا پھر آپ شادی سے محروم رہ جائیں گے۔ اس کا کوئی ایسا حقیقی پہلو ہے؟ تو بالکل اس کا ایسا کوئی پہلو نہیں ہے، یہ کانسپریسی تھیوریز ہیں کہ آپ دیکھیں میری بات سنیے، ہم اللہ کا کس قدر شکر ادا کریں کہ اللہ میاں نے ہمیں ہوا دی ہے،
ہمیں مفت میں یہ ہوا مل رہی ہے سانس لینے کے لیے. اللہ میاں کا کس چیز کا ہم شکر ادا کریں. اب اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں کہ ہم اللہ میاں کا شکر ادا کر سکیں. یہ سانس لینے کے لیے آکسیجن لوگوں کو گھروں پہ خرید کے استعمال کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں, اس موذی مرض سے جہاں آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو. یہ بیماری جو ہے ڈائریکٹلی ہمارے پھیپھڑوں کو افیکٹ کرتی ہے. ہم اس کو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, ایک تو یہ کہ آپ SOPs فالو کریں جس پہ میں بار بار زور دیتی ہوں, اور دوسرا یہ کہ آپ ویکسینیٹ کرا لیں. الحمدللہ میں نے تو نہیں دیکھا, لوگوں کے بچے بھی پیدا ہوئے ہیں, ویکسینیٹ کرانے کے بعد بھی پیدا ہوئے ہیں, ویکسینیشن لگوانے کے بعد بھی پیدا ہو رہے ہیں بچے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ کوئی چیز نہیں ہوگی. لوگوں کو جب پولیو کی ویکسین دے رہے تھے اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ جی بچے نہیں پیدا ہو سکتے اس لیے پولیو کی ویکسین نہ دیں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے یہاں بہت کم کیسز پولیو کے ہوئے ہیں. اسی طرح اگر یہ ویکسین لگاتے رہیں گے, ہرڈ امیونٹی پیدا ہوگی, اس وقت ہماری جان جو ہے اس سے چھوٹ جائے گی. اور میری خاص طور پر علامہ صاحب سے ایک گزارش ہوگی آج کے پروگرام کے توسط سے کہ پلیز آپ ہم سب مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سے جو گناہ ہو گیا اس کو ہمیں اللہ میاں معاف فرما دے, اور اس دفعہ اس دنیا سے اس کو فارغ کر دے, اس بیماری کو. کسی طرح انسان جو ہیں وہ اسی طرح دوبارہ سے رہنے لگے آپس میں مل جل کے پیار محبت سے, اور یہ بیماری جو ہے ہماری چلی جائے, جان چھوڑے. بالکل بجا فرما رہی ہیں. ہمیں جان چھڑانے کا طریقہ رستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر عمل کریں تاکہ ہماری جان اس سے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. اب مجھے اس چیز کی قلت محسوس ہو رہی ہے کہ شعور, تعلیم, تربیت کتنی ضروری چیز ہے. وہ نہ ہو تو انسان اپنے بچاؤ اور دفاع کے لیے خود اپنی ادویات سے, دواؤں سے بھاگنے لگتا ہے, اپنی بیماری اور کیور سے بھاگنے لگتا ہے. اس کو احساس ہی نہیں ہوتا, شعور ہی نہیں ہوتا. مگر یہاں پہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے علم میں ہوگا نہیں تو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. کتنے سارے مرید جن کے ویکسینیشن نہ لگانے کی وجہ ایک سننے میں آئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے منع کیا ہے, یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے, مرشد نے منع کر دی ہے اس لیے نہیں لگائیں گے. ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں بلا شبہ اول تو جتنے میں نے آج تک علماء دیکھے ہیں, سکالرز ملا ہوں, اور بہت ہی اہل علم, مشائخ اور پیران اعظام سے میری ملاقات رہتی ہیں, میں کبھی ایسا عالم اور پیر سمجھدار پڑھا لکھا نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے مریدوں یا اپنے طلباء کو یا اپنے پیروکاروں کو اس چیز سے منع کیا ہو, اور ان کے ذہن میں یہ شبہات پیدا کی ہوں کہ یہ غیر مسلموں کی طرف سے آئی ہے اور یہ فلاں کی طرف سے اور اس میں ہمارے خلاف سازش ہے. بلا شبہ یہ اسلام کے خلاف سازش نہیں ہے, سچی بات ہے, یہ خام خواہ ایک پراپیگنڈا ہے. اور یاد رکھیے وبائی امراض, ابھی جو آپ نے انٹرو میں اویس بھائی آپ نے حدیث پاک کا ترجمہ سنایا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا طاعون کی مرض کے بارے میں. اس دور میں گویا طاعون ایک وبائی مرض کے طور پر پھیلتا تھا. اس میں تو پھر کچھ گنجائش مل جاتی ہے انسان کو, انسان بچ بھی جاتے ہیں, اور طاعون کی مرض میں تو جو انسان مبتلا ہوتا تھا وہ زندہ نہیں بچتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پھر خلفائے راشدین کے دور میں ہمارے مسلمانوں کے جتنے ادوار گزرے سب میں وبائی امراض کا وجود پایا جاتا تھا. وبائی امراض آتی تھی اور لوگ اس سے الحمدللہ نکل جاتے تھے, لیکن اس کا طریقہ کار وہی جو ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہی تھی میری بہن. یقیناً ان کی باتیں سن کر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ آپ میری بجائے ان کو ساتھ ٹائم سے زیادہ اچھا تھا. انہوں نے جو ابھی بات کی نا کہ بحثیت مسلمان, اس سے بچنے کا اثر راستہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا, ہمیں اللہ رسالہ سچی توبہ کرنی چاہیے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, ہمیں اجتماعی توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے. من حیث القوم جو ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں, یہ اس کا خمیازہ بہت ہے. بعض اوقات یہ غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے, بعض اوقات اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے, بعض اوقات ان چیزوں سے انسان خیر کرتا ہے. اللہ اندھیروں سے اجالے پیدا کرتا ہے اور شر سے خیر پیدا کرتا ہے. اس شر سے یہ خیر نکلی ہے نا, آپ اندازہ لگائے ہو ویس بھائی کہ کتنے لوگ کھانے پینے کے مواقع پر ہاتھ دھونے کا اہتمام نہیں کرتے تھے, لیکن آج اس کورونا کی وجہ سے ان کو احساس پیدا ہوا ہے کہ صابن کے ساتھ ہاتھ چاہیے, بار بار دھونے چاہیے. اور یہ وہ اللہ رسول کی تعلیم ہے, یہ حضور کیا تعلیم بار بار ہاتھ دھونے کی بات ہی تھی نا. یہ منہ کو صاف کرنا, ناک کو صاف کرنا, سیموں کو پاک صاف, تو یہ ساری چیزیں اب اس شر سے یہ خیر نکلی. اس لیے میں
سمجھتا ہوں کہ علماء کرام اور پیران نظام سب اس بات پر الحمدللہ کھڑے ہیں اور سب یہی راستہ دکھا رہے ہیں, سب یہی سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا احتیاط بھی کرنی ہے, اپنا علاج بھی کروانا ہے. یاد رکھیے جو ویکسین انیشیٹ ہوئی حکومت کی طرف سے, ہمیں اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. میں یہاں پر علامہ صاحب آپ سے خصوصی دعا کی گزارش بھی کروں گا, مگر میں ڈاکٹر سیمین جمالی کا انتہائی شکر گزار ہوں. آپ نے اپنے قیمتی وقت اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر کے رکھا, بہت شکریہ آپ کا. چونکہ ڈاکٹر سیمین جمالی صاحب بار بار ایک صاحبہ اس بات پہ غور کر رہی تھی اور بار بار اشارہ کر رہی تھی, پھر علامہ صاحب نے بھی بار بار ایک اشارہ ہمیں دیا کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور پھر شکر کرنا سیکھیں, کفر کرنے سے باز آ جائیں, غلطیاں جو ہم کر رہے ہیں اس سے باز رہیں, پروردگار کو راضی رکھیں. تو شاید ہم نے اس کا ایک اہتمام کیا. میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز لے کر آ رہا ہوں جس کو میرے خیال ہے کہ آپ کو اور مجھے غور سے دیکھنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ تنقید کی نگاہ سے دیکھیں, اصلاح کی نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو شاید ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں ہم بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک خوبصورت سا جوڑا ہے, شادی ہوئی ہے پاکستان میں, اور اس شادی میں, ایک تقریب میں, انگیجمنٹ میں یقینی طور سے مسلمانوں کی محفل ہے, بڑے خوبصورت انداز سے مقدسات کا اور ان سے محبت کا, الفت کا, عقیدت کا اظہار کیا گیا. مگر کیا یہ شرعی انداز ہے؟ کیا یہ اخلاقی انداز ہے؟ کیا یہ کسی کو رسپیکٹ اور ادب و احترام سے خراج تحسین پیش کرنے کا ایک انداز ہے؟ میں آپ کے سامنے پکچر بھی پلے کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, پھر علامہ صاحب سے سوال پوچھوں گا. یہ اچھی چیز ہے, اگر اچھی چیز ہے تو پھر کس زاویے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور معاشرہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ کیونکہ میں جس نام کے حوالے سے آج گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے آئے گا, وہ نام بہت قیمتی ہے اور وہ قدر والا اور وہ عزت والا اور وہ احترام والا نام ہے. وہ نام ایک ایسا نام ہے کہ جب وہ ذات تشریف لے کر آتی تھیں تو خود نبی مکرم, نبی محترم, نبی الحرمین, سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے اپنے ممبر سے, اپنی جگہ سے. صحابہ کرام پوچھا کرتے رہے, رسول اللہ کیا ہم بھی کھڑے ہوا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی بیٹی فاطمہ نہیں اور کسی کا باپ محمد نہیں. یہ احترام ہے, یہ قدر ہے. اور پھر پردے کا تو وہ احترام ہے کہ جناب فاطمہ آپ پہ ہمارا سلام ہو کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اے علی المرتضیٰ, میری خواہش ہے, میں اپنے دفن کے معاملے میں, اپنے جنازے کے معاملے میں یہ خواہش رکھتی ہوں کہ مجھے رات کی تاریکی میں دفنایا جائے. یہ وہ نام ہے جس کی ہم شاید اپنے انداز سے قدر کر رہے ہیں. یہ محبت تو ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ میں ناقد نہیں ہوں, میں احترام کی قدر کرتا ہوں. شاید محبت میں کسی نے اپنے بازو میں باندھا ہے. پاکستان میں ہونے والی شادی ہے, جناب آئمہ بیگ صاحبہ اور شہباز شگری صاحب کی آپس میں انگیجمنٹ ہو رہی ہے. انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے, مگر اس عقیدت میں تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے یا نہیں, یہ میں علماء کرام سے پوچھنا چاہتا ہوں. کیونکہ جن کا نام ہے یہ مقدس نام ہے, اور جن کا نام ہے پردے کے حوالے سے ہم نے یہ سنا ہے کہ جب چاند نظر آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جناب فاطمہ سے, آپ پہ ہمارا سلام ہو, کہ بیٹی کیا تم نے پہلی شب کا چاند دیکھا؟ تو جناب فاطمہ خاموش رہی ہیں, آپ پہ ہمارا سلام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جملہ دہرایا, آپ نے فرمایا کیا تم نے بیٹی پہلی شب کا چاند دیکھا, یعنی پہلی تاریخ کا چاند جس کو سب دیکھتے ہیں, اس ماہ کا چاند تم نے دیکھا, تم نے دیدار کیا؟ تو جناب فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ, میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس چاند کو دیکھنے کے لیے شہر کے, گاؤں کے, کوچے کے, قبیلے کے سب مرد نکلے ہوئے ہوں گے اور سب کی نگاہ اس چاند پہ پڑے گی اور میری نگاہ بھی اس چاند پہ پڑے گی, تو ہماری نگاہوں کا میل ہو جائے گا, ٹکرا جائیں گی. تو میں شرم کے باعث, حیا کے باعث میں نے تاخیر کی ہے اور ان کو دیکھنے دیا ہے اور میں نے چاند نہیں دیکھا. حیا کا یہ دامن, یہ پہلو, یہ معیار, یہ لیول, اور پھر اس نام کو ہم اس طرح سے اپنے بازو پہ لگائیں کہ جس میں حیا تو نہیں ہے, شرم تو نہیں ہے. آپ کی محبت اور عقیدت تو ہو سکتی ہے مگر اخلاق تو نہیں ہے. اس پہ غور ہوگی اور اس پہ انشاءاللہ ایک میں نصیحت آمیز گفتگو کرانا چاہتا ہوں, علماء کرام سے پوچھنا چاہتا ہوں, معاشرے کے ان افراد سے پوچھنا چاہتا ہوں, مگر ایک مختصر وقفہ ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں تصحیح کے لائق گفتگو کر رہا ہوں, مگر آج کسی کی اصلاح تو ضرور ہونی چاہیے مجھ سمیت. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
ناظرین خوش آمدید۔ پاکستان میں ہی ایک ایسی تقریب رونما ہوئی جس میں مسلمانوں کی آپس کی میلاب کی ایک چھوٹی سی سیرمنی، جس میں ہاتھوں میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کا نام مقدس باندھا گیا، عقیدت کے ساتھ باندھا گیا، محبت کے ساتھ باندھا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر عقیدت اور محبت کس جگہ ہونی چاہیے؟ بہت اچھی گفتگو کا میں طالب علم ہوں اور میں چاہتا ہوں اس بات کو سمجھوں کہ یہ عقیدت کی ایک بارات تو تھی، مگر اس میں عزت، احترام، ادب کا جنازہ بھی نکل گیا۔ میں عقیدت کی اس بارات کی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا، مگر ساتھ میں اس عقیدت، محبت اور احترام اور ادب اور اخلاق کے جنازے کی تعزیت بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ مفتی صاحب، مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات سمجھنی ہے، یہ بازوؤں پر اتنا مقدس نام جب باندھا بھی جائے، ادب کے لیے، احترام کے لیے، ہم لوگوں کا یہ پیشہ ہے کہ ہم گھروں میں ان پیارے مقدس ناموں کا تغرا لگایا کرتے ہیں، اسی طرح سر پہ قرآن رکھا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک رسم، ایک روایت ہے جو شاید ادب و احترام اور ہمارے خلوص کو ظاہر کرتی ہے، مگر شاید اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے پہن لینا یہ انتہائی مناسب طریقہ ہے، میں اور آپ اس کو پسند کرتے ہیں، شریعت اس کو پسند کرتی ہے، قبول کرتی ہے، ہمارے معاشرے کی کوئی جھلک ہے اس میں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ جن مقدس ناموں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، چاہے وہ انبیاء کے اسماء عالیہ ہوں، خود باری تعالیٰ کا نام نامی ہو، رسول اللہ کی ذات کا پاک نام ہو، یا اہل بیت اطہار یا صحابہ کبار کے مقدس نام ہو، ہم مسلمان ان ناموں سے برکت حاصل کرتے ہیں، اور ہمارا مختلف مسالک کے اسکول آف تھاٹ کے انداز سے ایک نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کے اندر تاثیر رکھی ہے اور برکتیں رکھی ہیں، اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے ایک پتھر کے اندر یا زہر کے اندر اثر رکھا ہے کہ اس سے جان چلی جاتی ہے، تو اس اللہ تعالیٰ نے ان مقدس ناموں میں بھی اثر رکھا ہے جس سے انسان کی مشکلیں حل ہوتی ہیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ برکت حاصل ہوتی ہے۔ بے شک۔ لیکن اصل اویس بھائی مسئلہ ہمارا عالمیہ قومی طور پر یہی ہے کہ ہم بحیثیت قوم ابھی تک ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ دین یا مذہب کی حیثیت کیا ہے اور کون سا کام ہم نے کہاں کرنا ہے، اور اس میں یہ جو ابھی آپ نے مدعا سامنے رکھا ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بے احتیاطی کی انتہا ہے، اور ہم نیت پہ شک نہیں کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں سنا کہ میلاد شریف کا پروگرام سنیما گھر میں ہوا ہو، اللہ اللہ، یا کسی نے نہیں سنا کہ قرآن خوانی کے لیے کسی نے جناب اپنا کسی سنیما گھر کو بک کروایا ہو۔ جی، ہر اچھے کام کے لیے اچھی جگہوں کا انتخاب یہ ہمارا ایک جس کو کہتے ہیں کامن سینس بھی ہے، اور ہماری ایک مذہبی تعلیمات سے ہمانگی بھی ہمارے لیے یہ واضح کرتی ہے۔ جی، تو یہ جو پاک اور مقدس نام جس محترمہ نے اپنے ننگے بازو پر پہنا ہے، پہلی بات یہ کہ یہ شادی کا موقع ہے۔ ہم تو اس سے پہلے یہ دیکھتے اور سنتے آئے ہیں کہ جب دلہن کو رخصتی اس کی کروائی جاتی ہے تو اس کو بڑے غرارے میں اور جناب وہ بڑے جناب پردوں میں لپیٹ کر اس کے والدین، اس کے رشتہ دار اس کو اپنی ڈولی میں بٹھا کر یا گاڑی میں بٹھا کر باپردہ اس کے سر پہ قرآن کا سایہ رکھ کر وہ رخصتی کرتے تھے۔ آج کے ہمارے اخلاق کا جنازہ کچھ یوں نکل چکا ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں اور اپنی جو ہماری مشرقی اقدار ہیں اور جو ہمارے باقی معاملات ہیں ان کا ہمیں بالکل بھی کوئی احساس نہیں رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محترمہ کی حرکت ہے اس میں دل آزاری ہوتی ہے، ہم سارے مسلمانوں کی دل آزاری ہے، انہیں اپنے اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جس ہستی کا سیدہ کائنات کا نام انہوں نے اپنے ننگے بازو پر پہنا ہوا ہے اور نیم برانہ لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہ ہستی ہے کہ شرم و حیا کا لفظ بولا جائے تو سب سے پہلے اگر کوئی نام ذہن میں آتا ہے تو وہ سیدہ کائنات کا نام ہے۔ تو میں ماتم کروں، میں کیا کروں، واویلا کروں، وہ کس کے آگے دکھ ہوا ہے؟ آپ کو دکھ ہوا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے، آپ کے الفاظ بتا رہے ہیں، اور باقی یہ اس قوم کی عقیدت کا جنازہ ہی ہے۔ میں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب تشریف فرمائیں، آپ سے بھی ایک چھوٹا سا ویو لینا چاہتا ہوں۔ یہ نام وہ مقدس نام ہے جن کی ہم عظمت کو سمجھتے ہیں، اور اگر سمجھتے نہیں بھی ہیں تو تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان سے سیکھتے یہی ہیں کہ پردہ کرنا ہے، احترام کرنا ہے، مگر کسی بھی طور سے اگر نصیحت کے تحت، تربیت کے تحت قوم کی کچھ کہنا چاہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بلا شبہ اویس بھائی، ایک تو میں حضرت مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمایا
سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ و رضوانہ علیہا، ان کے ادب اور احترام کے حوالے سے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر بضعۃ منی فمن اغضب فقد اغضبنی، اتنی عظیم شان والی ان سید النساء اہل الجنہ، اتنی بڑی شان کے خواتین جنت کی، وہ سردار بن کر جنت میں جائیں گی، بلا شبہ ان سے محبت کرنا یہ ہر مسلمان خاتون کے اوپر، مرد کے اوپر بھی فرض ہے، اور خواتین کے لیے یقیناً مشعل راہ ہیں، ان کے ساتھ نسبت کرنا شادی اور اس طرح کے خوشی کے مواقع پر، یہ بڑی ایک میں سمجھ تبرک حاصل کرنے کی بات ہے، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں۔ دیکھیے قرآن نماز پڑھنا مسلمان کے لیے ہر جگہ پہ جائز ہے، لیکن بعض جگہوں سے نبی پر منع فرمایا، جس جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں نبی پر فرمایا وہاں پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہاں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، آداب ہے۔ اسی طرح اگر ایک باپردہ خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کا اسم گرامی وہ اپنے ساتھ استفاع کرتی ہے تو یہ عزت کی بات ہے، لیکن جس انداز سے ہماری اس بیٹی نے، ہماری اس بہن نے کیا ہے، میں اس اپنی بہن کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میری بہن، یہ اسلام میں، یہ ہمارے اخلاق میں، ہماری روایات میں درست نہیں جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے۔ اس حالت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام اس طرح اپنے ننگے بازو کے اوپر چسپاں کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ یقیناً آپ کے دل میں یقیناً احترام ہوگا، لیکن نحن مکلفون بالظواہر ان قطعن الوحی ونحن مکلفون بالظواہر، اب وحی کا سلسلہ بند ہو چکا، ہم آپ کے دل کی بات نہیں جان سکتے، ہم ظاہری چیزوں کو دیکھنے کے پابند ہیں۔ ظاہری طور پر آپ نے ننگے بازو کے اوپر سیدہ فاطمہ الزہرا جیسا جو اتنی عظیم ہستی کا نام کرنا مناسب نہیں، خلاف آپ نے کیا، مناسب نہیں۔ بہت بہت شکریہ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، بہت 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 شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا، آپ کی آراء کا۔ میں خواتین و حضرات آپ سے اجازت لوں گا اس کال کے ساتھ، اگر سمجھ سکے تو سمجھ جائیں۔ حضرت امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کا کال ہے کہ شہداء کے خون سے زیادہ عظمت ہے، احترام ہے، اور اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ عورت کا پردہ، خواتین کا پردہ شہداء کے خون سے زیادہ درجات رکھتا ہے۔ میں اس جملے کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا، مگر یہ بھی واضح ہے کہ معاشرے کے وہ افراد جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسا دیکھنا چاہتے ہیں معاشرے کی عورتوں کو، ان کو خود بھی حضرت علی مرتضیٰ جیسے اور ان کے غلاموں جیسے ہونے کی عادت ڈالنی پڑے گی، وہ صفات اپنانی پڑیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان۔